बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। मैंने न्यूज़ के साथ मैं हूँ हाफ़िज़ खुर्रम शहज़ाद। नाज़रीन, आज एक बहुत ही ख़ास प्रोग्राम के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। प्रोग्राम इसलिए ख़ास है कि आज मैं एक शहीद के घर में मौजूद हूँ। एक ऐसा ही नौजवान जिसने इस धरती माँ के ऊपर अपनी जवानी को कुर्बान कर दिया। जी हाँ, लेफ्टिनेंट आगा मुक़द्दस अली ख़ान के घर में हम मौजूद हैं, जिन्होंने 17 मार्च सन 2020 को जब उन्हें पता चला कि दहशतगर्द कोई हमला करने की मनसूबाबंदी कर रहे हैं, तो उस नौजवान ने शहादत का रुतबा पाया। उन दहशतगर्दों के हमले को नाकाम करते हुए अपनी जवानी इस धरती माँ के ऊपर निछावर कर दी। उनके भाई, उनके वालिद साहब हमारे साथ मौजूद हैं। 6 भाइयों में वो सबसे छोटे भाई थे और सबसे लाडले थे। ज़ाहिर बात है, सबसे बड़ा और सबसे छोटा भाई सबसे घर वालों का लाडला होता है। और जब उसका दस्ते खाकी इस इलाके में बदाम शादबाग के इलाके में जब पहुंचा, तो इतना बड़ा जनाज़ा था कि कहते हैं कि इससे बड़ा जनाज़ा इलाके में आज तक देखा नहीं गया। और ये शहीदों की ये मिसाल है कि आज हम लोग सुकून की नींद सोते हैं। इन शहीदों ने दहशतगर्दों के ख़िलाफ़ अपना सीना इस तरह से ताना हुआ है कि उनकी गोलियां जो हैं इनके सीने पर लगती हैं और हम रात को सुकून की नींद सोते हैं। हम एज़ पाकिस्तानी, एज़ आ कौम, एज़ आ मुस्लिम इन शहीदों को सलूट पेश करती हैं, खिराज तहसीन पेश करते हैं उनके वालिद साहब को, जिन्होंने अपना सर फ़ख्र से बुलंद करते हुए अपने नौजवान बेटे के इस कौम के ऊपर कुर्बान किया। और उन्होंने कहा, जी मेरे 6 के 6 बेटे भी इस वतन पर कुर्बान होने के लिए तैयार हैं। उनके वालिद साहब को भी खिराज तहसीन पेश करते हैं। जी, शहादत का जो रुतबा पाता है, अल्लाह का दीदार उस नौजवान को होता है और इस शहादत छोटा रुतबा नहीं है। उनके वालिद साहब से हम बात करते हैं, उससे पूछते हैं कि जब बेटे की शहादत की खबर उन्हें पहुंची तो उनके क्या तासुरात थे। जी, जब मुझे उसकी शहादत की इत्तला पहुंची है तो सबसे पहले मेरे बच्चों को पता चला है कि वो शहीद हो गया। तो इन्होंने उसको कन्फर्म करने के लिए इसको रोका है मेरे तक आने की खबर आने तक। तो जब उन्होंने मुझे बताया तो सबसे पहले मैंने यही सोचा है कि ये बना इसलिए था क्योंकि ये ज़िंदगी में कुछ ऐसी बातें करता था जो मैंने उस वक्त टैली की, तो बना इसलिए था। मैंने उस वक्त सोचा कि इसकी सिलेक्शन जो वो किसी और ने की थी, वो लोगों ने इसकी सिलेक्शन नहीं की। माशाल्लाह जी, एक दोबारा आया, वापस आया है तो यहाँ एविएशन में गया है, तो एविएशन से इसका जी नहीं लगा, नहीं आया ही, इसका जी नहीं लगा। इसने फैसला किया हुआ था मैंने रहना नहीं, इसको मेरा ख्याल था इससे। तो मैंने इससे कहा, मैंने कहा बेटे मेरी बात सुने, आप जब जाएंगे छोड़कर तो आपकी फ़ाइल में लिखा जाएगा कि ये आदमी आया और 1.5 महीने बाद दुबई वापस चला गया, तो आपकी फ़ाइल में क्या लिखा जाएगा। तो मुझे उसने कहा कि अब मेरी बात सुने, हमेशा ज़िंदगी में पिछली चीज़ों के साथ साथ अगली कारकर्दगी भी देखी जाती है। मेरी अगली कारकर्दगी देखी जाएगी कि मैंने क्या किया है। तो मैं नहीं समझ सका ये क्या करता था, बातें इस तरह की बातें क्यों करता था। वो इस तरह की बातें करता था लेकिन हम समझ नहीं सकते थे। लेकिन जब उसकी खबर आई है तो मैंने सारी चीज़ें फौरी तौर पर टैली की हैं, ये बना इसलिए था। तो उसकी खबर आने के बाद सबसे पहले जो मैंने, मेरा ख्याल है बड़े हौसले के साथ अल्लाह ने मुझे हौसला दिया है। पहले सब मैंने ज़ोर के वक्त नमाज का था, तो मैंने नमाज़ पढ़ी है। और उसमें खूबसूरत बात यह है कि मैं नमाज में भूला नहीं हूँ। आदमी अल्लाह इस वक्त कंडीशन में भूल जाता है, नमाज में पढ़ते वक्त को काम कर जाता है, रुकू काम हो जाता है, सजदा काम हो जाता है। तो मैंने पूरे हौसले से नमाज़ पढ़ी है और बड़े सब्र के साथ मैंने उसकी खबर को अपने अंदर जज़्ब किया है। तो वो बना इसलिए था। इसमें मेरा ख्याल है कि और दूसरी बात ही कोई नहीं है। अल्लाह की रज़ा इसी में थी कि वो इसलिए बना था। वो चला गया अल्लाह के पास, ठीक है, बिल्कुल सही है। उसने मंगवाया, यूनिफॉर्म लिया, तो उन्होंने कहा कि ऑपरेशन में तो लोग पुराना यूनिफॉर्म लेते हैं, वो गंदा हो जाता है, कुछ फट जाता है, कुछ हो जाता है। तो कहने मैंने नया ही पहनना है आज। तो उसके साथी जिनसे हम मिले वो कहते हैं आगा साहब की नज़र आँखों में उसमें ख़ास चमक थी उस दिन, उनके माथे में भी चमक थी। ये वो लोग बयान कर रहे हैं, हमने तो देखा नहीं, बार वो कहते आगा साहब की आँखों में ख़ास चमक थी, जो ख़ास आदमी को ख़ास टाइम पर आती है। तो उसने फिर यूनिफॉर्म नई मंगवाई है, वो नई यूनिफॉर्म के साथ गया है कि वो जिस जगह पे वो गया है उसके लिए उसके कोई आसानी थी कि वहाँ से वो अपनी आप जान को इधर कर सकता था, लेकिन वो खुद आगे गया, उसने खुद मुकाबला किया। सबसे पहले उसने ही गोलियाँ चलाई वहाँ पे, उसने खुद मुकाबला किया। बाद में सारी फोर्स इर्द गिर्द इकट्ठी थी, उन्हें सारा उन्हें कर लिया। तो वो बड़े एक कहने का ख्वाहिश लेके गया है वो। देखिए वो इंजीनियर था वो बेसिकली। उसने जब सिलेक्शन पूछी कि आपने चॉइस क्या करूँ, इन्फेंट्री में चला गया। उसका क्या कोई तल्लक ही नहीं था इन्फेंट्री के साथ। वो जब घर में पहले रहता तो यहाँ चीज़ें बनाता रहता था, मुख्तलिफ पाकिस्तान का परचम बना लिया, वो इस तरह के काम तजर्बे करता रहता था। कुछ आईसी वगैरह को उसने वो आए हुए थे, चीज़ें बनाता रहता घर में। वो इन्फेंट्री में खुद गया है
تو یہ فیصلہ اللہ تعالیٰ کا تھا. یہ ہم نے اس میں کسی چیز کو دوسری رائے کوئی نہیں اس میں. وہ ہم تو تیار ہیں، لیکن اس کے لیے کچھ آرمی کے قوانین ہیں. تو اب تو پہلا تو سسٹم نہیں ہے کہ جو مرضی جہاد میں چلا جاتا تھا. ایک وقت تھا جب ہم پرانی بات دور میں تھے، تو ہم نے ان سے کہا ٹھیک ہے، ہماری اب بھی ہے یہ خواہش ہے کہ ہمارا تعلق اس آرمی سے اس طرح ہونا چاہیے جس طرح عمر قدس کی وجہ سے تھا. تو ہماری کوشش بھی ہے اور خواہش بھی اس کے لیے بھی ہے، جو اللہ بہتر کرے گا. مقدس ہم 6 بھائیوں میں سب سے چھوٹا تھا، لیکن اس کے اندر کچھ خاص چیزیں ایسی تھی جو کہ شاید ہم پہلے اس طرح سے نوٹس نہیں کرتے تھے. جب ہم چیزیں اب کنیکٹ کر رہے ہیں، اس میں وہ سنجیدگی، وہ میں خاص قسم کی مسکراہٹ، وہ ایک جواب جو اس نے من کوئی ارادہ ذہن میں کسی خاص وقت میں اس نے کر لیا ہوا تھا. ہمیں بالکل نہیں فیل ہونے دیتا تھا کہ گھر آ کے کہ میں ایک من آرمی آفیسر ہوں. گھر میں اس کا رویہ بالکل ایسا ہی جیسے بیٹوں جیسا تھا. یعنی مجھے اس کے جانے کے بعد بھائی کا جانے کا احساس کم، مجھے بیٹے کے جانے کا احساس زیادہ ہوا ہے کہ بالکل بیٹوں کی طرح. آپ جس جگہ پہ ادھر بیٹھے ہوئے ہیں اس جگہ کے اوپر آپ دیکھ سکتے ہیں، ہم لوگ خود اپنے ہاتھ سے، میرے فادر نے سکھایا ہوا ہے کہ ہر چیز کو خود اپنے ہاتھ سے کریں، سیکھیں. اور اگر وہ انجینئر تھا تو ہمیں بھی کچھ ٹیکنیکل، میرے باپ کا تھوڑا سا ٹیسٹ ہے اس قسم کی چیزوں کے لیے. تو اس جگہ بیٹھے ہوئے ہیں، تقریباً ہر چیز کو جو ادھر لگی ہوئی ہے، لائٹ سے لے کے ہر ایک چیز تک، یہ مقدس، میں اور میرے والد صاحب بھائیوں نے، ہم سب اس چیز کے گھر کے اندر ہر ایک چیز ہم نے خود لگائی ہے، ایڈجسٹ کرتے رہتے ہیں. تو اس کو تو ہم ہر جگہ تلاش کر رہے ہیں، کہیں پہ بھی ہمیں یعنی نظر اٹھاتے ہیں تو ہمیں وہ نظر آ رہا ہوتا ہے. لیکن اس کا یہ ارادہ اس نے کس وقت کیا تھا شہادت کا، ہمیں کبھی اس نے ذکر نہیں کیا اس طرح کا کہ میں یہ ایک ارادہ رکھتا ہوں، یہ ایک نیک ارادہ، ایک افضل ارادہ اپنے دل کے اندر رکھتا ہوں. لیکن اس کے جانے کے بعد ہمیں جتنے بھی اس کے احباب، دوست وغیرہ ملے ہیں، کچھ ہمارے رشتہ دار ہیں آرمی سے ریلیٹڈ، انہوں نے بتایا کہ یہ اسے ہم کہتے تھے کہ اللہ کرے کہ تم کوئی جنرل بنو. تو کہتا ہے مجھے جنرل نہیں، میرے لیے دعا کریں کہ مجھے شہادت ملے. انفیکٹ یہ ٹریننگ کر کے جب واپس آیا کاکول سے، ہماری ایک اکیڈمی تھی شاد باغ میں، تدریس سے ہم سب بھائیوں کا تعلق ہے. تو یہ بھی میں اس اکیڈمی کے اندر پڑھاتا رہا اور اس کے اسٹوڈنٹس اس کے بے انتہا اس کے فین تھے. اور ان میں سے ایک اسٹوڈنٹس نے بتایا کہ آغا صاحب جب ادھر سے واپس آئے ہیں تو میں نے سر سے پوچھا کہ سر دل لگ گیا آپ کا کاکول میں، یعنی آرمی میں؟ تو انہوں نے کہا کہ حافظ صاحب دل تو اب کہیں اور لگ گیا ہے، دعا کریں جو دل میں تمنا کر رہا ہوں مجھے مل جائے. یہ آج سے 2 سال پرانی بات ہے، لیکن ہمیں نہیں پتہ کہ یہ دل میں یہ ارادہ، یہ خواہش کا اظہار بھی اس طرح سے ہر ایک کے ساتھ کر رہا تھا. گھر میں جب بھی ہم پوچھتے تھے کہ جس علاقے میں تم ہو، اس علاقے کے من حالات، یہ واقعہ ادھر ہوا، کہتے یہ ہماری طرف نہیں، یہ دوسری طرف ہوا ہے. یعنی ہمیں یہ اس طرف دھیان بھی نہیں جانے دیتا تھا. آ کے کچھ تصویریں دکھا رہا ہوتا تھا کبھی کچھ، کہ گھر والوں کو یہ احساس بھی نہ ہو کہ میں نے یہ ارادہ دل کے اندر کر کے رکھا ہوا ہے، یہ میری نیک تمنا ہے. یہ اللہ کا اس کا معاملہ تھا، اور اللہ تعالیٰ نے ہی دل میں شاید یہ خواہش اس کے اتاری تھی. اور جس کو اللہ تعالیٰ سلیکٹ کرتا ہے شاید اسی کو یہ رتبہ ملتا ہے. خواہش تو بے شمار افواج پاکستان کے اندر ہر سولجر کی تمنا یہی ہوتی ہے کہ ہمیں یہ رتبہ ملے. لیکن یہ شاید اللہ کی طرف سے بھی ایک سلیکشن ہوتی ہے کہ آپ کی خواہش کے بعد اللہ تعالیٰ سلیکٹ کرتا ہے کہ یہ بندہ اس رتبے کے لیے چنا گیا. تو باقی اس کی کمی تو نہیں پوری ہوتی ہم سے. یعنی ہم اس کو کہاں سے اس جیسا کوئی تابع دار بیٹا لے کے آئے، بھائیوں میں بیٹے جیسی خاصیت رکھتا تھا. اور یعنی ہم سب کہنے چھوٹا ہے ہم سب میں سے، لیکن وہ ایسا بڑا کام کر گیا ہے کہ اب ہم سے یہ سوچ رہے ہیں کہ ہم کیا کریں کہ ہم بھی اس کے شان شان بھائی بن سکیں. یہ ہمیں نہیں سمجھ لگ رہی آج کی ڈیٹ میں. ہم یہ سوچ رہے ہیں روزانہ کی ہم بات کرتے ہیں بھائی آپس میں، والد صاحب موجود ہوتے ہیں، کہ ایسا کیا کیا جائے کہ اس کے بھائی ہونے کا ہم اگر کوئی فرض ہم پہ اترتا ہے تو ہم وہ فرض ادا کر سکیں. تو لیکن یہ ہے کہ جو کام اس نے ملک کے لیے کیا ہے، یہ جذبہ پاک فوج کے اندر، یہ ایک عظیم جذبہ ہے شہادت کا، یہ ہر جوان کے اندر موجود ہوتا ہے. اور اس کے لیے پاک فوج روزانہ، اس کے بعد بھی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ وزیرستان کے والے سے یہ آپریشن جاری ہے، اور بھی جوانوں نے، افسروں نے شہادت نوش کی ہے. تو یہ ان کی قربانیاں ہی ہیں کہ ہم لوگ یہاں پہ آج اس طرح سے بیٹھ کے بات کر رہے ہیں، اور رات کو سوتے ہیں آرام سے، کہ یہ لوگ ادھر بارڈرز کے اوپر شب و روز جو ہیں قربانی کے لیے تیار بیٹھے ہوتے ہیں. تو لیکن اگر
یہ میں نے خواہش کا اظہار میرے والد نے بھی کیا ہے، اور میں بھی یہی کہہ رہا ہوں کہ جب دشمن سے لڑنے کی بات آئے گی تو بن مقدس شہید تو اور اس جیسے اور بن افواج پاکستان کے افسر، تو کیا ہم بھائی تو کیا بن اس ملک کا ہر ایک بچہ جو ہے وہ بن سامنے سینہ لے کے کھڑا ہوگا، تو سینے کم نہیں پڑیں گے، ان کی گولیاں ختم ہو جائیں گی جو یہ لوگ بچھار کر رہے ہیں۔ تو ہماری خواہش ہے، میرے والد کی خواہش ہے کہ ہم بھی پاک آرمی کو، پاکستان کو، کسی اس ملک کو، یعنی کسی اس طرح سے من اس شان اس سروس، یعنی ویسے یہ شان لفظ ہم استعمال کر رہے ہیں، جو وہ رتبہ ہے اس کو تو ہم اچیو نہیں کر سکتے، وہ ہم بس ایک آئیڈلزم کیس ہی ہو سکتا ہے کہ اس کو اچیو کیا جائے، تو لیکن ہماری کوشش ہے کہ ہم کچھ نہ کچھ کر سکیں کہ مقدس کا نام جو ہے وہ ہمارے من وجہ سے بھی کس طرح سے ہم اس میں کچھ کنٹریبیوٹ کر سکیں۔ مقدس کی جو پیدائش ہے یہ رمضان المبارک میں جمعے کے روز ہوئی ہے، اور نام اس کا رکھا ہے میرے من تایا ابو تھے، بہت ہو گیا آغا اسلم، اور انہوں نے من ایک دفعہ امی کو فون کیا اس کی پیدائش کے بعد کہ نام ابھی رکھا تو نہیں، میں کہا نہیں، تو انہوں نے کہا کہ یہ مقدس مہینے کو، مقدس دن کو پیدا ہوا ہے، تو اس کا مقدس سے اچھا نام ہو ہی نہیں سکتا۔ ڈاٹس جو کنیکٹ کرتے ہیں نا، انسان کے پاس تو نہیں پتہ ہوتا کہ معاملات کیسے چل رہے ہیں، تو اللہ تعالیٰ نے جو سلیکٹ کیا ہوتا ہے وہ شاید پہلے دن سے اس کو سلیکٹ کیا ہوا تھا، اس کی پیدائش سے لے کے آج تک ہم سارے ڈاٹس کنیکٹ کر رہے ہیں، تو وہ اسی قسم کے کام کر رہا تھا، میں چھوٹوں میں بڑا ہونے کی کوشش کر رہا تھا، اور وہ کام ایسے ہی کر رہا تھا، اور اللہ تعالیٰ نے اس کو بالکل ویسا ہی مقام اس کو عطا کیا، اور اللہ میاں اس کی منزلت بلند فرمائے، اور پاک فوج کے جو روزانہ کی بنیاد کے اوپر جو لوگ بارڈرز پہ ہماری حفاظت کے لیے معمور ہوتے ہیں، اتنی بہادری سے، اتنی جفاکشی کے ساتھ ہمارا دفاع کرتے ہیں، اللہ میاں ان سب کو سلامت رکھے۔ بے شک مقدس ابھی تک جب سے پاک آرمی میں جب جب جوائن کیا، اس کے بعد بھی شاید کوئی رمضان اس نے مس نہیں کیا ہمارے ساتھ، چاہے ایک روزے کے لیے ہی آیا ہو، اس نے کم سے کم ایک روزہ بھی ہمارے ساتھ رکھا، اور جب پہلا روزہ تھا، شک باقی جتنے بھی روزے اب تک گزرے ہیں، پہلے روزے میں بالخصوص اس کی کمی پہ تحاشا محسوس کر رہے تھے، اور ہم نے سحری بھی اسی کے ساتھ کی اور روزہ بھی اسی کے ساتھ کھولا، تو بے شک چھوٹا بھائی جیسے جس طرح وہ تھا، اور جس طرح اس کا ہم سب کے ساتھ تعلق تھا، اس کی کمی تو کسی صورت پوری نہیں ہو سکتی۔ بے شک ہمارے درمیان موجود ہے، وہ بہت بڑا کام کر گیا ہے، لیکن وہ جو خلا جو پیدا ہو گیا ہے وہ پورا نہیں ہو پاتا، تو ہر وقت اس کا احساس، اس کی اس فزیکل پریزنس کا کہ وہ جو تھی پہلے اور اب نہیں ہے، وہ ہر وقت ہمارے درمیان ہم کمی محسوس کرتے ہیں۔ سب سے پہلے تو میں کہوں گا جو میرے بھائی نے کیا، جو کام اس نے کیا، اس کی پچھلی زندگی جس طرح میرے ابو نے بتایا کہ ہمیں بالکل ایسا کبھی فیل نہیں ہوا کہ وہ اس طرح کا ہے یا وہ کیا کرتا ہے وہاں جا کے، ہمیں ایک ٹرو جو پروفیشنل آفیسر ہوتا ہے اس طرح انہیں کبھی ہم سے کسی بات کا ذکر نہیں کیا کبھی کہ وہ کوئی آپریشن میں شامل ہوا ہے، کچھ کیا ہے یا نہیں، تو بس اینڈ پر یہ ایک دم سے خبر ہی آئی ہے کہ بس وہ شہید ہو گیا ہے۔ بہرحال جو اس نے کام کیا ہے، اب یقین کریں نمازیں وغیرہ سب ہم پڑھتے ہی ہیں، سب کچھ کرتے ہیں، لیکن وہ میں یہ کہنا چاہوں گا کہ ہمیں رب کے قریب کر گیا ہے، تو اس کی شہادت نے اس طرح کے واقعات یا اس طرح کا صورتحال بعد میں پیدا ہوئی ہے کہ ہم اور سمجھتے ہیں کہ رب کے قریب ہو گئے ہیں۔ دوسرا یہ کہ جب میں واصف اور میری امی تقریباً ہر باری اس کو چھوڑنے جاتے تھے اور لینے جاتے تھے، یہ نہیں کہ باقی کاشف اور جو اویس ہے یہ گھر سے دور جاب ہوتی ہیں، ہم گھر کے قریب ہوتے ہیں، تو ہم اس طرح پھر واصف اور میں ہی زیادہ جاتے تھے۔ تو لاسٹ ٹائم میں اس کو چھوڑنے نہیں گیا، وہ سو رہا تھا، میں رات کو لیٹ آیا تھا کہیں سے، تو اس نے شام کو 9 بجے جانا تھا، تو میں نے اس کو اٹھایا ہے، میں نے اس کو ملا ہوں، تو میں کہا یار میں رات کو بزی ہوں، میں شاپ پر میری کام ہے تو میں نہیں آ سکوں گا۔ اٹھایا تو ملا ہوں، مجھے جپھی ڈالی ہے اس نے زور سے، اور فرسٹ ٹائم میں نے اس کو یہ کہا کہ یار اللہ دے والے، میں نے یہ کبھی خود سے الفاظ نکلے آپ کے دل سے؟ نکلے، میں نے کبھی اس کو یہ ورڈ نہیں کہا کہ اللہ کے والے،
اس ٹائم میں نے منہ سے نکلا کہ یار اللہ کے حوالے. پھر رات کو 9 بجے اس نے وہ فون کیا سب کو, مجھے فون کیا, اویس کو فون کیا. میں بزی تھا, مجھے نظر آ رہا تھا باکس میں کہ اس کا فون آ رہا ہے ڈرا میں. پھر جاتا تھا کسٹمر سامنے آ جاتا تھا تو پھر میں نے اس کا فون اٹھایا, کہتا یار تم میرا فون کیوں نہیں اٹھا رہا. میں کہا مقدس سامنے کسٹمر کھڑے ہیں یار. کہتا اچھا یار میں جا رہا ہوں. میں کہا ٹھیک ہے یار اللہ دے والے اپنا خیال رکھی, بس اللہ کے والے. جب آپریشن کے لیے وہ جا رہے تھے تب انہوں نے کال کی؟ نہیں وہ گھر سے جا رہا تھا, گھر سے جب یونٹ میں جا رہا تھا. یہ تب کا واقعہ ہے. یہ گھر میں بھی جب بات ہوتی ہے تو میں نے ابو سے اپنی ایک رائے کا اظہار کیا کہ میں نے 2 طرح کے لوگ دیکھے ہیں. ایک لوگ جو کہ خاص ہیں اور کچھ لوگ جو کہ عام ہیں. خاص لوگ وہ ہوتے ہیں جو اندر سے ہی ڈریون ہوتے ہیں, ان کو باہر کی موٹیویشن جو ہے وہ کم درکار ہوتی ہے. مقدس ان میں سے تھا. مقدس آرمی میں جانے کے لیے اس نے صرف ابھی اپلائی نہیں کیا, اس نے انٹرمیڈیٹ کے بعد بھی کیا تھا. اس نے وہ جو اندر ایک اس کی جو خواہش اور جو جذبہ اور جو موٹیویشن تھی اس نے اس کو ضائع نہیں کیا. اس نے اس کو اندر اپنے پالا ہے, اس کی گروتھ کی ہے, اس کی نشو و نما کیا تا وقت ہے کہ اس کو کمیشن مل گیا. یہ پھر اب آپ اسی بات سے حساب لگا لیں کہ ایک پڑھا لکھا نوجوان جس نے گریجویشن کر لی, اگر آپ اس کا ایکیڈیمک ریکارڈ بھی دیکھیں تو وہ ہم اس کے قریب بھی نہیں آتے ہیں. اس کا میٹرک بھی, اس کا انٹرمیڈیٹ بھی, مطلب 85%, 90%. اپنے گریجویشن میں وہ کوئی ٹاپ 2 یا ٹاپ 3 میں تھا, اور اب ایم فل کرنے گیا تو اس کا انٹری ٹیسٹ میں وہ ٹاپر تھا, اور اس کا پہلے جو 2 سیمسٹر تھے ان میں بھی ٹاپرز میں سے تھا. اس کو وہ جس چوکا مارا تھا 4 GPA. لیکن ایک چیز تھی جو اس کو اندر سے ڈرائیو کر رہی تھی کہ میں نے یہیں جانا ہے. وہ خواہش اور وہ جذبے کا وہ اظہار ہم سے اس نے شاذ و نادر ہی شاید کبھی کیا ہو, میرے خیال سے کبھی بھی نہیں کیا ہوگا. وہ اس نے اندر سے اس کی نشو و نما کی ہے, اور ایونچولی پھر وہ اس کو کمیشن ملا ہے. اور جب کمیشن ملا ہے وہ بھی ہمیں وقت یاد ہے کہ وہ کیسے ہمیں خبر ملی ہے. اس کو اس نے گوشی کو, اس نے جہاں زیب کو اس نے ڈائریکٹلی فون کیا ہے. مجھے ابو کے ذریعے فون آیا, اور ہم سب بہت خوش تھے کہ کیونکہ میں یہ بات بارہا دہرا چکا ہوں اپنے دوستوں میں, اپنے فیملی میں اور رشتہ داروں میں کہ مقدس میرے ابو کے باغ کا سب سے خوبصورت پھول تھا. اس میں کوئی شک نہیں ہے. اپنے اخلاق میں, طور اتوار میں, طریقہ کار میں, ہر چیز کے حوالے سے وہ یا تو میری ابو کی کاپی تھی یا ان کی سکھائی ہوئی چیزوں کے, ان کی سکھائی اخلاقیات کی, ان کی لائف لانگ لیسنس کی وہ بہترین تصویر تھا. اس سے بہتر تصویر ہم میں سے کوئی بھی نہیں ہے. ہم سب کوشش کرتے ہیں لیکن اس سے بہتر تصویر کوئی نہیں ہے. اور جب وہ چلا گیا پھر جس طرح میرے بھائیوں نے, میرے ابو نے بتایا کہ وہ ایک وہی اگین ایک خواہش اس نے دل میں ایک لے کے گیا شہادت کی. وہ ہمیں بعد میں کچھ چیزیں معلوم ہوئی ہیں, ان کا ادراک ہوا ہے کہ یہ جو لوگ ہوتے ہیں جن کو یہ شہادت کا رتبہ ملتا ہے وہ کس طرح سے ڈریون ہوتے ہیں. ان کی خواہشات چند لوگوں کو پتہ ہوتی ہیں, عموماً گھر والوں کو نہیں پتہ ہوتی. اس طرح کا ایک واقعہ ہمیں ان کی شہادت کے بعد ہماری والدہ کے کزن جو کہ ریٹائرڈ بریگیڈیئر ہیں, ان کے گھر وہ جاتا تھا. جب بھی چھٹی پہ آتا تھا تو ان سے ملنے جاتا تھا امی کے ہمراہ. تو ایک دن انہوں نے اس سے کہا کہ مقدس میں تمہیں جنرل تک جاتے دیکھ رہا ہوں. تو امی کہتی ہیں کہ میں ادھر سے پھر چلی گئی, تو پھر انکل کے ساتھ وہ اکیلے گفتگو ہونے لگی. تو اس نے انکل کو آرام سے کہا کہ انکل مجھے جنرل نہیں بننا, مجھے شہادت حاصل کرنی ہے. پھر انکل کا ایک بیٹا جو کہ فوج میں ہے تو وہ اپنے والد صاحب کو کہتا تھا کہ ابو میں یہ کوئی وکری چیز ہے. وہ جملہ وہ ہمیں یاد ہو گیا کہ یہ بچہ جو ہے نا یہ مختلف ہی چیز ہے. اور اسی طرح سے ہے. پھر ہمیں اب ابو نے شروع میں ذکر کیا کہ ہمیں دلیر لگتا نہیں تھا, کیونکہ مجھے بھی کچھ واقعہ بچپن کے یاد ہیں. پھر اس سے میں نے ذاتی طور پہ ایک اندازہ لگایا کہ جس دلیری کو ہم دلیری کہتے ہیں شاید وہ دلیری نہیں ہوتی ہے. وہ دلیری جو ہے آپ کے اندر خون میں رچی بسی ہوتی ہے. وہ آپ کے اندر وہ پوری ایک
ایک جذبے کے ساتھ پورے زور و شور سے بات کر رہی ہوتی ہے. اگر آپ اس کا واقعہ سنیں, اب تو کئی جگہوں پہ اس کا واقعہ جو ہے کوٹ بھی ہو چکا ہے اور شاید لوگ بتا رہے ہوں گے. مقدس خود ہی نکلا ان کے پیچھے کمانڈ کو انفارم کر کے, اور سب سے پہلے وہاں پہ پہنچا, ٹھیک ہے, اور اس نے آپریشن کو لیڈ کیا. یہ چند چیزیں ہیں کہ جو کہ ہمیں مکمل طور پر اشارہ کرتی ہیں کہ وہ واقعتاً چنا ہوا تھا. اور آپ نے جو تعلیم کی بات کی شروع میں, تو اس کو وہاں پہ اس کے آفیسرس, جو سینئر آفیسرز ہیں, وہ یہ کہتے تھے کہ یار تم اتنے پڑھے لکھے, تم انجینئر ہو, تم کسی اور ایجوکیشن کور میں چلے جاؤ, ٹیکنیکل کور میں چلے جاؤ, اس طرح کے, تم کدھر یہ انفینٹری میں آ گئے ہو. تو وہ آگے سے بس مسکراتا تھا اور کہتا تھا سر بس میں یہی ہوں. وہ موٹیویشن کا آپ حساب لگا لیں, اس سے اندازہ کر لیں کہ وہ کس طرح سے ڈریون تھا اندر سے. یہی پھر ہم نے اس سے سب چیزوں سے جب ہم نے ڈاٹس ملائے ہیں, ساری کڑی سے کڑی ملائی ہے, تو ہمیں یقین ہو گیا کہ یہ بچہ جو ہے چنا ہوا تھا. اور یہی بات جو تھی وہ حوصلے کا باعث تھی کہ جو ایک خواہش کے پیچھے, ایک مقصد کے پیچھے چل پڑا ہے ایک نوجوان, اور اس نے وہ حاصل کر لی ہے, تو اس پہ غم کیا. آپ اس کا جانا ہے, اس کا جو لاس ہے, اس کی کمی تو آپ تا حیات فیل کریں گے, اور یہ زخم ہمیشہ ہرا رہے گا. لیکن اگر اس نے جو مقصد کی جو خواہش تھی اس نے وہ حاصل کر لی ہے, تو اس پہ کیا غم کرنا, خدا سے گلہ تو کچھ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. وہ خدا کی رضا تھی اور اس نے حاصل کر لی. ہماری امی کے کزن ہیں بریگیڈیئر اویس بٹ صاحب, تو مقدس جب بھی آتا تھا تو امی کے ساتھ ان کے ہاں جانا ہوتا تھا ان سے ملنے کے لیے. کمیشن سے پہلے بھی ان کے ساتھ ان کی ملاقات تھی ٹریننگ کے دوران یعنی, اور اس کے یہ جب چھٹی پہ آتا تھا تب بھی ملنے جاتا تھا. تو ایک دفعہ شہادت کے بعد کا انہوں نے ہمیں بتایا بریگیڈیئر اویس صاحب نے کہ ایک دفعہ جب آپ امی اور مقدس آئے تو میں نے مقدس سے کہا کہ مقدس میں تمہیں جنرل تک جاتے دیکھ رہا ہوں. تو امی پھر اس جگہ سے ذرا دائیں بائیں ہو گئیں, تو مقدس نے آرام سے انکل اویس کے کان میں کہا کہ انکل مجھے جنرل نہیں بننا, مجھے شہید ہونا. تو یہ اگین ایک نشانی تھی اور ایک بات تھی, ایک ایسی چیزیں ہیں جو ہمیں بار بار بتاتی ہیں کہ وہ بچہ سیلف موٹیویٹڈ تھا فرام ان سائڈ, اور اس کو باہر کی کسی بھی موٹیویشن کی ضرورت نہیں تھی, وہ اندر سے ہی اپنی چیزیں فالو کرتا جا رہا تھا. وہ بچھڑ گیا ہم سے بس ایک خیال بن کے, وہ جیا کچھ سال ہی صحیح پر جیا مثال بن کے. جی ناظرین, آغا مقدس علی خان جس نے اس دھرتی ماں کے لیے اپنی جوانی کو نشاور کیا, اور آج ہم سکون سے زندگی گزار رہی ہیں. ہم آغا صاحب کو سلوٹ پیش کرتے ہیں, ان کے گھر والوں کو سلوٹ پیش کرتے ہیں, پاک آرمی کو سلوٹ پیش کرتے ہیں جنہوں نے ہمارے کل کے لیے اپنا آج قربان کر دیا. اسی کیمرہ مین کاشف بٹی کے ساتھ مجھے دیجیے گا اجازت. اللہ نگہبان.